रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, क़यामत करीब आ गई है और चाँद फट गया है। ये एक वाक़या हुआ था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना में कुछ और लोगों के साथ भी थे और वहाँ पर कहा, आपसे जो करीब लोग बैठे थे उन्होंने कहा आप कोई अपना ऐसा हिस्सी मौजज़ा दिखाइए। तो आपने चाँद को इशारा किया, वो दो टुकड़े हो गया और एक हिस्सा पहाड़ी की ओट में चला गया, दूसरा सामने रहा, फिर वो दोनों दोबारा जुड़ गए। ये उस वाक़े की तरफ इशारा है। वइन यरौ आयतन, और अगर वो कोई निशानी देखें, योरज़ू, तो वो उससे एराज करते हैं, मुंह मोड़ते हैं। व यक़ूलु सिख्रुम मुस्तमिर, और वो कहते हैं ये जादू है जो चला आ रहा है, बजाय उसे मानने के उसको जादू करार दे के रद्द कर देते हैं। वकज़्ज़बू, और उन्होंने जुटलाया है। वत्तबऊ अहवाअहुम, और उन्होंने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की है, अपनी मर्जी पे चले हैं। वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर, और हर एक अमर, हर एक फैसला जो है उसका वक्त मुकर्रर है, उसका एक वक्त होता है जब वो आता है, यानी इन पर अब अजाब इनके वक्त पर आएगा। वलक़द जाअहुम मिनल अंबाइ मा फ़ीहि मुज़दजर, और इनके पास वो खबरें आ चुकी हैं कि जिनमें बड़ी डांट है। अगर ये समझें तो इनके लिए धमकी मौजूद है उन खबरों के अंदर जो साबका रसूलों के वाक़यात बयान हुए हैं। हिकमतुम बालिगतुन, वो अक्ल को पहुंची हुई बातें हैं। फमा तुगनी नुज़ुर, तो फिर जब आता है वो अजाब तो फिर डर सुनाना कोई फ़ायदा नहीं देता। उससे पहले पहले जो डर गया सो उसने रास्ता ठीक कर लिया, तौबा कर ली, वो तो है, लेकिन उस मौके पे ईमान लाने का फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। फतवल्ला अन्हुम, तो नबी इनको छोड़ दें, इनको इनके हाल पे छोड़ें। यौम यदउद्दाई इला शैयन नुकुर, जिस दिन पुकारने वाला पुकारेगा एक ऐसी चीज़ की तरफ जो नापसंदीदा होगी, यानी ये कि वो आखिरत का मंजर कोई इंसान को भाएगा तो नहीं, और ये उठा के बुलाए जाएंगे अल्लाह की अदालत की तरफ, तो बड़ी एक नागवार चीज़ की तरफ जब पुकारेगा। खुशान अबसारुहुम, तो ये इनकी आँखें झुकी हुई होंगी। यखरुजून मिनल अजदास, अपनी कब्रों से निकलेंगे। का अन्नहुम जरादुम मुंतशिर, ऐसे होंगे गोया टड्डी दल हैं बिखरे हुए। मोहतेईन इलद्दाई, दौड़ते जाएंगे पुकारने वाले की पुकार पर। यह असल में तकाबुल किया गया है कि आज एक दाई पुकार रहा है, उसकी पुकार सुनते ही नहीं, तब भी एक पुकारने वाले पुकारेगा, लेकिन दौड़ते जाएंगे, वो दिन और होगा। और इसमें मुसलमानों के लिए भी एक सबक है, अल्लाह चाहे तो इनको उस दिन आखिर मानेंगे, तो आज क्यों ना माने, लेकिन यह कि आज इम्तिहान का दिन है, अभी अल्लाह ताला इन पर वो जबर नहीं कर रहा, इनका इख्तियार है, चाहे तो माने चाहे तो ना माने। यक़ूलुल काफ़िरून हाज़ा यौमुन असीर, तो काफिर लोग कहेंगे उस दिन कि ये तो बड़ा मुश्किल दिन आ गया है, बहुत ही दुश्वार दिन है जो सर पे आया। तो कोई नहीं, ये इंजाम तो इनका होगा, और दुनिया में भी एक इंजाम है। जैसे ऐसी कौमों का अब जिक्र किया जा रहा है जिन पर वो दिन आया है, तो दुनिया में अब वो दिन इन पर भी बिल्कुल तैयार खड़ा है, इनके सर पे है। कज़्ज़बत क़ब्लहुम कौम नूह, इससे पहले कौम नूह ने जुटलाया। फ़कज़्ज़बू अब्दना, तो उसने हमारे बंदे हज़रत नूह को जुटलाया। वक़ालू, और उन्होंने कहा मजनून, ये मजनून है, दीवाना है। वज़दुजिर, और उसे उन्होंने झिड़क दिया, उसे डांटा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को। फ़दा रब्बहू, तो उसने पुकारा अपने रब को, दुआ की अपने रब से। अन्नी मगलूबुन, कि मैं आजिज़ आ गया हूँ, मुझे इन्होंने दबा लिया है। फ़ंतसिर, तो अल्लाह तो इनसे बदला ले। फ़फ़तहना अबवाब समाए बिमाइन मुनहमिर, तो हमने खोल दिए उन पर आसमान के दरवाजे एक नहरों बरसते पानी के, यानी एक तो बारिश होती है, तो एक ये गोया आसमान को से हमने नहरें चला दी, बरसने वाला पानी छाजू बरस रहा था। वफ़ज्जरना लर्द और उयूनन, और हमने फोड़ दिए ज़मीन के चश्मे भी, अंदर से भी। जो अब ज़ाहिर है ये जो पानी ज़ेरे ज़मीन भी होता है, तो इसके सोते बाज़ औक़ात कहीं बहुत बुलंदो बाला पहाड़ों पर होते हैं, और वो अल्लाह ताला एक मिक़दार के मुताबिक, एक अंदाजे के मुताबिक, एक हिसाब के मुताबिक चश्मों से बहता है। अब वो भी उनके वाल भी अगर ढीले कर दें तो वो जो भी बड़े बड़े ग्लेशियर हैं उनके नीचे जो पानी है वो सारा फिर चल के आ जाएगा। तो वह फज्जरनल अर्ज़ उयूनन, और बहा दिए चश्मे जो ज़मीन के अंदर थे उनके पानी भी। फल तकल माँ हो, तो मिल गया पानी, एक आसमान से बरस रहा था, एक ज़मीन से निकल रहा था, ये पानी मिल गए। अला अमरिन, एक मामले में, कद कुदिर, जो तय हो गया था, जिसका वक्त मुकर्रर कर दिया गया था, यानी उनको डुबोना था। वह हमल्लाहु अला ज़ात अलवाखी व दुसुर, और उसको जिसने दुआ मांगी थी यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उसको हमने उठा लिया एक तख्तों वाली पर और कीलों वाली पर। मतलब यह है कि जो कश्ती बनाई थी तख्ते और किले ठोंक के,
तो उस पर हमने उसे उठा लिया। तजरी बिआयुनिना, वो कश्ती चल रही थी हमारी निगाहों के सामने। जज़ाअल लिमन काना कुफिर, और ये बदला था उसके लिए कि जिसने कदर नहीं जानी थी, जिसकी कदर नहीं जानी गई उसको हमने ये बदला दिया, इस तरह उसको बचा लिया। वलकत तरकनाहा आयतन, तो उस बस्ती में हमने एक निशानी छोड़ दी है, या वो जो कश्ती थी उसको निशानी बना के हमने रख छोड़ा है। हो सकता है कि ज़माना आगे बढ़े तो वो कश्ती भी दरियाफ्त हो जाए, तो हमने उसे एक निशानी कर दिया है। फहल में मुद्दकिर, तो कोई है नसीहत पकड़ने वाला और सोचने वाला। फ़कई फ़काना अज़ाबी, तो कैसा रहा मेरा अज़ाब, मेरी सज़ा फिर ऐसी होती है। वह नुज़ुर, और मेरा खबरदार करना, खड़खड़ाना, नॉक करना। वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को जिक्र के लिए, यानी इस समझ के लिए, इस याद दहानी के लिए, ये किसी रेडी वाले को भी इससे समझ आ सकती है और किसी अल्लामा साहब को भी इससे समझ आ सकती है। इस एतबार से कुरान मजीद कोई मुश्किल किताब नहीं है। जो इसका असल पैगाम है हदायत और अल्लाह की तरफ रुजू करना और अल्लाह के आगे दिल का झुकना, ये तो यूँ समझिए कि बहुत ही आसान है। ये कोई भी इसे पढ़े तो उसको ये हदायत और ईमान का सबक तो बिल्कुल कुरान के सतह पे तैरता हुआ मिल जाएगा। वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र, हमने कुरान को याद दहानी के लिए, और ये याद दहानी का लफ्ज़ भी बड़ा अहम है कि इंसान के अंदर अल्लाह की पहचान थी, वो गाफिल हो गया था। कुरान ने आके उस गफलत को दूर करके जो जिस चीज़ को भूला हुआ था वो याद करा दी। अल्लाह को भूला हुआ था, अल्लाह याद करा दिया। इस एतबार से कुरान मजीद आसान किताब है। फहल मिन मुद्दकिर, तो कोई है नसीहत पकड़ने वाला, आए इसे पढ़े, इसे समझे, इसे सीखे, तो वो उसके दिल का तज़किया होगा। अंदर उसके रब मौजूद है, ऊपर से गिलाफ उतारना है, और कुरान तक का तो काम ही है कि वो गिलाफ उतार दे। कज़्ज़बत आदुन फ़कई फ़काना अज़ाबी व नुज़ुर, और झुटलाया आद ने, तो कैसा रहा फिर मेरा अजाब, सजा कैसी रही, और मेरा जो खबरदार करना था और खड़खड़ा देना था वो कैसा रहा। इन्ना अरसलना अलैहिम रिहन सरसरन, हमने उन पर भेजी एक तुंद व तेज हवा। फी यौम नख्सिम मुस्तमिर, उन नहस दिनों में, नहुसत वाले दिनों में जो चले गए। अच्छा, ये नहुसत का ये मतलब नहीं है जो लोग बाज कहते हैं मंगल और बुध नहस हैं और पत्नी पीर और जुमेरात बड़े अच्छे हैं, ये मतलब नहीं। वो दिन थे जो उस कौम के लिए नहस थे, बाकी दुनिया के लिए वो दिन भी नहस नहीं थे, उस कौम के लिए नहस थे। सबा लयालिम व समानियत अय्यामिन, वो 7 रातें और 8 दिन वो हवा उनके ऊपर जो चलती रही है। तंज़ उन्नास, वो खींच लेती थी लोगों को, कान और खींच के पटक देती थी। कान्नहुम आजाज और नखल मुनकइर, और पड़े हुए थे गोया खजूर के तने जो है जड़ों समेत पड़े हुए हों। ये दराज कद थे और उस हवा ने उखाड़ के पटक दिए वो। फ़कई फ़काना अज़ाबी व नुज़ुर, तो कैसा रहा मेरा अजाब और कैसा रहा मेरा डराना। वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, कज़्ज़बत समूद बिन नुज़ुर, इसी तरह जुटलाया कौम समूद ने भी खबरदार करने वालों को। फ़कालू, तो उन्होंने कहा अबशरम मिन्ना वाहिदन, हम में से आदमी, वो भी एक, चलें कोई बड़ा ग्रुप हो, कोई बड़ी पार्टी हो जिसका पता हो कि इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगा, तो वो तो फिर चले आदमी उसका साथ देता है, नारा भी लगाता है तब्दीली का। लेकिन ये कि एक अकेला आदमी, अब बशरम मिन्ना वाहिदन, हम में से एक अकेला आदमी, नत्तबिऊहु, हम उसकी पैरवी करें, उसके पीछे चलें जिसके साथ कोई भी नहीं है। इन्ना इज़ल लफ़ी ज़लालिम वसूर, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम तो फिर गुमराह लोग हैं, हमारी मत मारी हुई है और हम तो फिर दीवाने हैं। ये तो इश्क का सौदा है। अगर आदमी एक आदमी के पीछे चल पड़े, वो तो आदमी एक मजमे के पीछे चलता है, ग्रुप के पीछे चलता है। आउल की ज़िक्र अलैहि मिन बैनिना, हमारे दरमियान जिक्र उस पर उतरा है, यानी हम बड़े बड़े सरदार, जिक्र आता भी तो हमारे पास आता, हमें छोड़कर इस आम आदमी पर जिक्र उतरा है। बल हुआ कज़्ज़ाबुन अशिर, बल्कि ये झूठा भी है और ये कि ये शरारती भी है, बड़ा ही मारता है, बड़े गप लगाता है, बाकी इससे ज़्यादा कोई हकीकत नहीं है इन बातों की। सयालमून गदम मनिल कज़्ज़ाबुल अशिर, जान लेंगे वो कल, अगले दिन जल्दी उन्हें मालूम हो जाएगा कि कौन झूठा है और कौन शेखी हो रहा है। इन्ना मुरसलुन नाकत फितनतल लहुम, हम भेजने वाले हैं उनके लिए एक जो ऊँटनी, जो उनकी आजमाइश और उनके इम्तिहान का जरिया होगी। फरतकिबहुम, तो साले इंतजार करो, वस्तबिर, और सब्र करते रहो। वनब्बिहुम अन्नल माअ किस्मतुम बैनहुम, और इनको बता दो
کہ پانی کی تقسیم ہے ان کے درمیان، ایک دن ہماری اونٹنی پیے گی، ایک دن ان کے جانور پئیں گے، یہ تقسیم رہے گی۔ کل شرب مختصر، ہر ایک نے باری پر پہنچنا ہے، اپنی اپنی باری پہ پانی پیا جائے گا۔ یہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ اونٹنی اللہ ان کے ڈیمانڈ پہ ملی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں وہ سامنے چٹان سے گابن اونٹنی برآمد کر کے دو تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ وہ برآمد ہو گئے، ایمان پھر بھی نہیں لائے، لیکن اونٹنی تھی وہ بہت، اس سے سارے جانور بھاگ جاتے تھے، ڈرتے تھے، تو پھر وہ تو بھوکے مرنے جا رہے تھے، تو پھر یہ طے کیا، راشن بندی ہوئی کہ ایک دن جو ہے اونٹنی پانی پیے گی اور چارہ کھائے گی، اور دوسرے دن ان کے جانور پانی پئیں گے اور چارہ کھائیں گے، باقی یہ تقسیم یہ ہے، اور اس کی پابندی کرنی ہے۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ، تو انہوں نے اپنے ایک آدمی کو پکارا، کوئی پہلوان قسم کا تھا، وہ کہتے ہیں بدماش بھی تھا، اس کو بلایا، فَتَعَاطَا، اس نے ہاتھ چلایا، فَعَقَر، اور اسے کاٹ دیا، اس کی ٹانگیں کاٹ دی اونٹنی کی۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَالنُّذُرُ، پھر کیسا رہا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، ہم نے ان کے اوپر بس ایک تیز آواز بھیجی۔ فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُخْتَظِرِ، تو وہ ایسے ہو گئے جیسے کانٹوں کی روندی ہوئی باڑ۔ آپ کوئی باڑ لگاتے ہیں کانٹوں کی تو وہ کچھ عرصہ تو وہ تر و تازہ رہتے ہیں، پھر وہ پرانی ہو جاتی ہے، ویسے ہی چورا ہو جاتی ہے، کچھ عرصے کے بعد بالکل ڈھیر ہو جاتی ہے، وہ بھی ڈھیر ہو گئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے آسان کیا تو کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا۔ کذبت قوم لوط بالنذر، اور قوم لوط نے بھی خبردار کرنے والوں کو جھٹلایا۔ انا ارسلنا علیہم حاسبات، تو ہم نے ان پر پتھراؤ برسایا، الا آل لوط، سوائے قوم لوط کے، نجیناہم بسحر، ہم نے انہیں سحری کے وقت بچا لیا، نعمتم من عندنا، یہ ہماری طرف سے بڑا فضل تھا، احسان تھا، کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں شکر گزاروں کو۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، اور لوط نے بھی ان کو خبردار کیا تھا ہماری پکڑ سے، فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، تو پھر اس کو جو ان کو خبردار کیا گیا تھا اس کو رد کرنے لگے، اس کو وہ انکار کرنے لگے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور انہوں نے ایک اور بھی گستاخی کی کہ اس کے مہمانوں کو بھی اس سے چھیننے کی کوشش کی، وہی جو مہمان آئے تھے فرشتے۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی، سب سے پہلے اندھے کیے گئے، وہ فرشتے کسی نے اشارہ کیا اور وہ جتنے بھی آئے ہوئے تھے بدماش وہ سارے اندھے ہو گئے۔ عذاب، اور پھر اس کے بعد صبح جو ہے حضرت لوط اس کے بعد نکل گئے، اور پھر صبح کے وقت ان پر بڑا عذاب آیا ہے، پتھراؤ ہوا ہے، پھر آخر میں بستی بھی تلپٹ ہوئی ہے۔ فذوقوا عذابی والنذر، چکھو میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اسی طرح فرعون کے لوگوں کے پاس بھی خبردار کرنے والے آئے۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے بھی ہماری اس آیات کو جھٹلایا سب کی سب کو۔ فاخذناہم اخذ عزیز مقتدر، تو ہم نے پھر ان کو پکڑا ایک زبردست اقتدار والے کا پکڑنا، ایک بہت ہی طاقت والا اور اقتدار والا مقتدر جو تھا اس نے پھر انہیں پکڑا۔ اکفارکم خیر من اولئکم، اب یہ ہے وہ اصل بات، یہ سارے واقعات سنائے کیوں؟ یہ قوم ہلاک ہوئی، ان کے پاس ان کے رسول آئے، انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، اس لیے ہلاک ہوئی۔ اب تمہارے پاس بھی رسول آ گئے، اب تم سوچو۔ اب وہ سوال کھڑا کیا، اکفارکم من خیر من اولئکم، کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ان سے بہتر ہیں کہ یہ انکار کریں گے تو انہیں کچھ نہیں ہوگا؟ ام لکم براۃ فی الزبر، یا کوئی پچھلے صحیفے ہیں جن میں تمہارے لیے چھٹی لکھ دی گئی ہے کہ جو مرضی کرتے پھرو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، کوئی تمہیں پروانہ آزادی مل گیا ہے، کوئی پروانہ رستگاری تمہارے پاس ہے، کوئی برات نامہ ہے۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جمعیت ہیں، ایک جتھا ہیں، ایک فوج ہیں اور بڑی طاقتور فوج ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں، انتقام لے سکتے ہیں۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، تو کوئی بات نہیں، ان قریب یہ جمعیت شکست کھائے گی اور یہ پیٹھ دکھائے گی۔ وہ بدر کے میدان میں اس نے پیٹھ دکھا دی، اور یہی الفاظ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے غزوہ بدر پہ۔ اور وہ جو رات آپ نے گزاری تھی، صبح آپ نے حضرت ابوبکر کو جن الفاظ میں خوشخبری دی تھی ان میں یہ آیت بھی شامل تھی، سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدہم، لیکن ان کے اصل وعدے کی جگہ جو ہے وہ قیامت ہے۔ یہ تو ابتدائی سزا ہوگی نا دنیا کی، اصل تو قیامت میں ہوگا جو ہوگا ان کے ساتھ۔ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ،
اور وہ گھڑی بہت آفت کی ہے اور بہت کڑوی ہے، وہ بہت ہی تلخ حقیقت ہے۔ ان المجرمین فی ضلال و سعور، اور جو مجرم ہیں وہ ہوں گے وہاں پہ ابھی بہت بڑی غلطی میں پڑے ہیں، گمراہی میں ہیں اور دیوانگی میں، حماقت میں ہیں، بڑی حماقت ہے جس کا کر رہے ہیں۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن یہ گھسیٹے جائیں گے آگ میں منہ کے بل، اوندے کر کے، ذوقوا مس سقر، کہا جائے گا آگ کے جلنے کا مزہ چکھو۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر شے بنائی ہے ایک اندازے پر، اور اندازہ یہ ہمارا اندازہ نہیں، اللہ کا اندازہ، کس کو کتنی چاہیے، دنیا میں کتنی ضرورت ہے، اس کے مطابق بنائی ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا معاملہ، ہمارا کام، مطلب کوئی شے بنانی ہے تو اس کے لیے ہمیں کوئی زیادہ تردد نہیں کرنا پڑتا، کوئی بہت بڑا جو ہے وہ پروجیکٹ جو ہے وہ نہیں ہوتا، بس ہمارا معاملہ ہوتا ہے جیسے آنکھ کی نگاہ کی لپک ہے، اتنا ہوتے ہیں وہ کام ہو جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ، اور اے قریش تمہارے جیسوں کو، بہت سے جماعتوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، بہت سی جماعتیں ہلاک ہو چکی ہیں۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ تمہارے اوپر ہلاکت آنے سے پہلے پہلے توبہ کرنے والا کوئی ہے؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور لوگوں نے جو بھی کام کیے ہیں وہ سارے کتابوں میں محفوظ ہیں، ان کے اعمال نامہ ریکارڈ موجود ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، خواہ کوئی چھوٹی بات ہو کوئی بڑی بات ہو، سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ والے ہیں، وہ باغات میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ان کے بیٹھنے کی جگہ ہوگی وہ جو مقتدر، اقتدار والا بادشاہ ہے، اس کے قرب میں، اس کے قریب انہیں جو ہے وہ ٹھکانہ ملے گا، بیٹھنے کا ملے گا، گویا مقرب ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الرحمن، وہ جو بہت رحم والا ہے، بڑی رحمت والا ہے، انتہائی، جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے سمندر کی مانند ہے، اس لیے کہ یہ فعلان مبالغے کا وزن ہے، تو گویا بہت رحمت والا، جس کی رحمت جوبن پر ہے، طوفان کی مانند ہے جس کی رحمت۔ اور اسی کا سب سے بڑا مظہر اس رحمت کا کیا ہے کہ علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا ہے، قرآن کی تعلیم دی ہے۔ دونوں کو جوڑ کے پڑھیں تو معنی یہ بنے گا کہ وہ رحمت جب اپنے جوبن پہ آئی ہے تو اس نے قرآن سکھایا ہے۔ یہ رحمت للعالمین ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم، اس رحمت کا مظہر کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کون سی سب سے بڑی رحمت نو انسانی کے لیے لے کے آئے ہیں؟ یہ کیلے تو لوگ پہلے بھی کھاتے تھے، اناج پہلے بھی تھا، یہ تو سب کچھ تھا، جو سب سے بڑی رحمت لے کے آئے وہ قرآن کی رحمت ہے۔ الرحمن علم القرآن، اور اسی لیے حضور سے کہا کہ جو آپ کو دیا جا رہا ہے وہ لوگوں سے بہت بہتر ہے۔ ان فضلہ کان علیک کبیر، اللہ کا بڑا ہی فضل ہوا ہے آپ پہ، جمع کر رکھا، اسے بہت اچھی شے ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ خلق الانسان، اللہ نے انسان کو بھی بنایا ہے۔ علمہ البیان، انسان کو اللہ نے قوت گویائی دی، بیان کی صلاحیت دی ہے۔ اصل میں یہاں ایک اور اعتبار سے دیکھیں نا تو وہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں، جیسے الرحمن، اللہ کے بہت سارے نام ہیں، تو ان ناموں میں انسان کے لیے جو سب سے پسندیدہ نام ہوگا اللہ کی رحمت والا ہوگا، اور رحمت اس نام میں تو ٹھاٹھے مارتے سمندر کی مانند ہے۔ اسی طرح اللہ نے جو انسان کو جتنا بھی علم ہے وہ اللہ ہی نے سکھایا ہے نا۔ یہ آدم کو جو علم دے دیا تھا اسی علم کا تو جو ہے وہ ترقی ہوئی ہے، تو آج انسان جو ہے وہ مریخ پہ بھی پہنچ گیا ہے۔ علم آدم الاسماء کلھا، تو وہ علم بھی اللہ ہی نے سکھایا ہے۔ لیکن اللہ نے جو سب سے اعلیٰ علم سکھایا وہ قرآن کا علم ہے، علم القرآن۔ اسی طرح خلق الانسان، اللہ نے انسان بنایا، تو گھوڑا کس نے بنایا، اونٹ کس نے بنایا، پہاڑ کس نے بنایا، آسمان کس نے بنایا، سب اللہ نے بنائے۔ لیکن اللہ کی مخلوقات میں سب سے چوٹی کی جو مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ علمہ البیان، اور انسان کو جو چوٹی کی صلاحیت دی ہے نا، ویسے تو انسان دیکھ بھی لیتا ہے، سن بھی لیتا ہے، تعقل بھی کر لیتا ہے، لیکن سب سے بڑی خوبی اس کی وہ بولنے کی صلاحیت ہے۔ باقی حیوانات بول نہیں سکتے، یہ بول لیتا ہے، حیوان ناطق ہے، اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے، جذبات کا اظہار کر سکتا ہے، دوسرے کی بات سمجھ سکتا ہے۔ اب ان چار جو بڑی چیزیں آئی ہیں ان کو جوڑ کے دیکھیں تو کیا مطلب بنے گا کہ جو سب سے اعلیٰ شے جو اللہ کی رحمت کا مظہر ہے وہ قرآن ہے۔ اور انسان کی جو سب سے بہترین صلاحیت ہے وہ بیان کی صلاحیت ہے۔ یہ بیان کی صلاحیت اگر قرآن کے بیان کرنے میں استعمال ہوگی تو اس کا سب سے بہترین استعمال ہے۔
اور یہ وہ بات ہے جسے حضور نے ہمارے لیے نتیجے کے طور پر بیان کر دیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، اس لیے کہ اس نے اپنی صلاحیت کا بہترین استعمال کیا۔ مگر نہیں ہے کہ اسی قوت بیان کو استعمال کر کے لوگ امریکہ کا صدر بھی بن جاتے ہیں نا، جس نے تقریر اچھی کر لے تو وہ بہرحال اس کے لیے چانس تو بن ہی جاتے ہیں، ڈیبیٹ میں جو اچھا ہے اس کے لیے وقت نکل آئے گا، اسی بیان کی صلاحیت سے سب سے بہترین وکیل بھی بن جاتا ہے آدمی، اور پھر لاکھوں میں یعنی کروڑوں میں ہوتی ہے فیس۔ تو بہرحال اس کا سب سے بہترین استعمال یہ ہے اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق، اور ان 4 آیات کو جوڑنے سے بھی وہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جس نے اپنی صلاحیت کو قرآن سیکھنے اور سکھانے میں لگایا ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند وہ بھی حساب کے لیے ہیں، دونوں کے ذریعے سے حساب ہوتا ہے، شمسی کیلنڈر بھی ہے، قمری کیلنڈر بھی ہے، اور اس میں کوئی لڑنے کی بات نہیں ہے کہ سورج انگریزوں کا ہے تو چاند مسلمانوں کا ہے، یہ سب اللہ نے بنائے ہیں اور انسانوں کے حساب کے لیے بنائے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور جو ایک اس کا معنی نجم کا ستارہ بھی کیا گیا ہے اور ایک جھاڑی بھی کیا گیا ہے، اصل میں مقابلے میں رکھا ہے نا، اوپر سورج اور چاند ہیں تو نیچے جھاڑی ہے، اور ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ چونکہ سورج اور چاند تو پھر ساتھ ستارہ بھی رکھا گیا ہے، تو نجم کو اگر جھاڑی کریں تو درخت کے ساتھ جڑ جائے گی، جھاڑی اور درخت، سورج اور چاند، جھاڑی اور درخت، آسمان اور زمین کو آمنے سامنے رکھا گیا ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، اور جھاڑی اور درخت بھی وہ سجدے میں مشغول ہیں، یعنی اللہ کے احکام کے تابع ہی چلتے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آسمان اس نے بلند کیا، اونچا کیا، اور اس کے اندر ایک میزان رکھی، ایک توازن قائم رکھنے والی چیز رکھی۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی ایک آفاقی توازن ہے، یعنی جسے ہم کشش ثقل کا نظام کہہ سکتے ہیں، کہ جس کے ذریعے سے یہ کائنات کا تصادم نہیں ہوتا اور جو بھی اجرام سماویہ ہیں وہ اپنے ہی رستے پہ چلتے ہیں، اور یہ بڑا نازک ہے، وہ جو میر تقی میر نے کہا نا کہ لے سانس بھی آستہ کہ نازک بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، تو یہ تو بڑا نازک توازن ہے جو اللہ نے قائم رکھا ہوا ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اس کا مشاہدہ کرو تو ایک اور میزان اللہ نے تمہیں دیا، وہ جو رسولوں کے ذریعے سے دیے، جو ہم نے سورہ شورى میں پڑھی تھی، اللہ الذی انزل الکتاب والمیزان، اللہ نے کتاب بھی اتاری، ایک میزان بھی اتاری، انسانوں کے درمیان بھی ایک بڑا نازک توازن قائم کیا ہے۔ ابھی یہ ساس اور بہو کے درمیان توازن قائم کرنا کسی مرد جو اس مصیبت میں پھنسا ہو اس سے پوچھیں کہ کوئی آسان کام ہے؟ تو اسی طرح جو آج تک یہ جو مختلف نظاموں کی انسانوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں کہ بھائی کبھی کیپٹلزم ہے تو کبھی کمیونزم ہے، اور کروڑوں آدمی مرتے ہیں ایک نظام لانے کے لیے، تو یہ سب کس لیے ہے؟ عدل تلاش کرنے کے لیے نا، وہی توازن قائم کرنے کے لیے، سرمایہ اور محنت میں توازن قائم ہو جائے، عورت اور مرد میں توازن قائم ہو جائے، تو یہ بڑا مشکل، بڑا نازک ہے، یہ بھی بہت نازک ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ نازک ہے، یہ انسان اپنی عقل سے نہیں کر سکتا، یہ اپنے تجربات سے نہیں کر سکتا، اس کے لیے اللہ نے میزان اتاری ہے، وہ آسمان سے آئی ہے۔ اگلی صورت میں ہم پڑھ لیں گے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، تو یہ دوسری میزان کا ذکر آ گیا، اور اس میزان کی اہمیت کا اندازہ اس آسمانی میزان سے لگاؤ کہ اگر کوئی ستارہ اپنا رستہ چھوڑ دے گا تو کتنا بڑا فساد عظیم برپا ہوگا، تو اسی طرح انسانوں کے درمیان اگر وہ میزان عدل نصب نہیں ہوگی تو یہاں بھی ظاہر الفساد فی البر والبحر کی صورت بن جائے گی۔ اور ایک اور میزان بھی ہے تیسری، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور وزن قائم رکھو انصاف کے ساتھ، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور میزان میں کسی کو خسارہ نہ دو، یعنی آلو پورے تول کے دو، جو وہ ترازو ہے۔ تو ایک میزان آفاقی ہے، ایک میزان بین الانسانی ہے، اور ایک میزان جو ہے وہ اجناس کو تولنے کے لیے ہے، اس کو بھی بالکل برابر رکھو۔ 3 میزانوں کا ذکر ہو گیا یہاں پہ۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو اس نے بچھا دیا مخلوق کے واسطے، کیا چوپائے، کیا انسان، کیا اشرات الارض، سب کے لیے زمین کو ضرورتیں پوری کرنے والا بنا دیا۔ فیہا فاکہۃ، اس میں میوے بھی ہیں، والنخل ذات الاکمام، اور کھجور ہیں جن کے میوے کے اوپر غلاف چڑھا ہوتا ہے، والحب ذو العصف، اور وہ اناج ہے جس کے ساتھ بھوسا بھی ہوتا ہے، والریحان، اور خوشبودار پھول بھی ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ آیت جو ہے اس سورہ مبارکہ میں 31 مرتبہ آئے گی، اور اس کے جو معنی کئی طرح سے کیے گئے ہیں اور مختلف جگہوں پہ مختلف معنی فٹ ہوں گے۔ ایک یہ جو اعلیٰ ہیں اس کو نعمت بھی کہا گیا ہے، اس کو قدرت اور کمال سے بھی جو ہے وہ جوڑا گیا ہے، اور وہ جو نشانی وہ بھی اس کے معنی میں شامل رکھیے اس کو۔
تو تم اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کا یا کون کون سی قدرتوں کا یا کون کون سے کمالات کا اور کون کون سی نشانیوں کا انکار کرو گے. اور تکذبان یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تکذبو نہیں ہے، نہ تکذبون ہے، تکذبان ہے، تم دونوں. اس صورت کے وسط میں پہنچیں گے تو وہ دونوں بھی واضح ہو جائیں گے. یہاں وہ دونوں ہیں انسان اور جن. پیچھے ہم پڑھا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور یہ قرآن مجید کی واحد صورت ہے جس میں دونوں کو اکٹھے مخاطب کیا گیا ہے، جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی. تو تم دونوں جماعتیں یعنی جنوں کی جماعت اور انسانوں کی جماعت اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہ بس آگے میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا. خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے بنایا انسان کو ایک ٹھیکرے سے جو کھنکھنا رہا تھا. کہیں آتا ہے تین، من تین لازب بھی آیا ہے، یعنی چپ چپ کا جو چپچپاٹ پیدا ہو جاتی ہے جس گارے میں، اس سے بنایا ہے. کہیں کہا تراب مٹی سے بنایا ہے، تو وہ مٹی ہوتی ہے جو جس میں چپچپاٹ بھی آ جاتی ہے، لیسدار، جس کے اندر آپ نے کوئی گھاس وغیرہ ملایا ہوا ہو، بھوسا توڑی ملائی ہو. تو ویسے تو مٹی میں گارا ہو تو وہ تو نہیں ہوتا، لیکن اگر کچھ ملا ہوا ہو تو اس کے اندر پھر یہ ایک چپچپاٹ بھی پیدا ہو جاتی ہے، جس سے لپائی کی جاتی تھی. اس میں تو کچھ نہ کچھ ملایا ہی جاتا ہے، اس کے بغیر تو لپائی نہیں ہو سکتی، نہیں تو وہ پھٹ جاتا ہے. اور یہاں پہ ایک اور بات کہی، یہ کہا کل فخار، وہ مٹی جو ٹھیکرے کی مانند ہو گئی تھی. تو ظاہر ہے ٹھیکرا یا تو انسان بناتے ہیں، وہ جو کمہار ہوتے تھے وہ برتن بناتے تھے تو وہ ٹھیکرے بنتے تھے. یا مٹی میں جو ٹھیکرا بنتا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا جو کوئی نشیبی جگہ ہو جہاں پانی کھڑا ہوا ہو، اس کے بعد جب پانی سوکھ جاتا ہے تو وہاں پہ وہ جو ہے نا دراڑیں سی پڑ جاتی ہیں اور کنارے اوبر آتے ہیں، وہ ٹھیکرا سا بن جاتا ہے. اس کے اوپر آپ پاؤں رکھیں تو کھڑکھڑاہٹ بھی ہوتی ہے، کھر 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 بھی ہوتی ہے اس میں. تو گویا جب مٹی اس مرحلے پہ آ گئی تھی تو تخلیق انسان کا آغاز ہوا ہے. اب اگر آپ کے ذہن میں وہ چولہا بنانے والی مٹی ہوگی تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اگر وہ ذہن میں رکھیں گے نا جیسے چولہا بناتے ہیں یا تندور بناتے ہیں مٹی سے، تو اسی طرح اللہ نے جو ہے وہ گارا جوڑ جوڑ کے انسان بنا کے شف کی تو چل پڑا، پھر نہیں سمجھ آئے گی. لیکن یہ کہ یہ یہاں پہ نہیں کہا، ہم نے سورہ ہجر میں بھی پڑھا کہ من صلصال کالفخار، وہ جو ایسی مٹی سے بنایا کہ جو کھرکھرا رہی، جو ٹھیکری کی مانند تھی. من حمائم مسنون، وہ مٹی کے جس کے اندر بسان پیدا ہو گئی تھی. یعنی ایک ہوتی ہے نا ابھی تازہ گارا بنا ہوا، ایک جو چپچپاٹ کے ساتھ پھر ایک خاص قسم کی بو بھی آنا شروع ہو جاتی ہے اس کے اندر. ایسی مرحلے سے پھر انسان کی تخلیق کا آغاز ہوا ہے. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور اس نے بنایا جن کو آگ کی لپٹ سے. من مارجن، مارج وہ شعلے کا حصہ جو نظر نہیں آتا ہے، انویزیبل پارٹ آف فلیم، اور لیکن حرارت سب سے زیادہ اس میں ہوتی ہے. تو اس سے جنوں کی تخلیق کا آغاز ہوا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب یہ یہاں قدرت کا بیان ہے. یہ تو بہت بڑی قادر ہستی ہے جو اس طرح کی خلاقی کرے. رب المشرقین و رب المغربین، وہ مشرقوں کا بھی رب ہے اور مغربوں کا بھی رب ہے. اب اس میں مشرقین اور مغربین، دو مشرقین دو مغربین، کہیں مشارق بھی آیا ہے. تو اس کو سمجھ لیجئے کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کی جگہیں کئی ہیں، وہ روز بدلتا رہتا ہے. وہ یعنی وہ شمال اور جنوب کی طرف تھوڑا تھوڑا ڈرفٹ کرتا رہتا ہے روزانہ کی بنیاد پر، اور یہ اس کا چلتا رہتا ہے. آپ اگر خط استوا کے حوالے سے دیکھیں تو وہ کبھی خط جدی کی طرف آتا ہے اور کبھی خط سرطان کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو یہ جو سال میں وہ دو انتہائی فاصلوں پہ ہوتا ہے، جتنا شمال کی طرف جتنا جنوب کی طرف، تو گویا دو مشرق ہو گئے. اور اسی طرح دو مغرب بھی ہو جائیں گے غروب ہونے کے اعتبار سے بھی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب یہ اسے آپ چاہیں تو نعمت میں شمار کریں، چاہیں قدرت میں شمار کریں، یا دونوں میں رکھ لیں. احسان بھی اسی ایک معنی اس کا لیا گیا ہے. مرج البحرین یلتقیان، اس نے چلائے دو دریا جو مل کر چلتے ہیں، بالکل ساتھ ہوتے ہیں، ملے ہوئے ہوتے ہیں. آپ اسے دریا کی بجائے لے لیں دو روئیں جو مل کے چلتی ہیں. بینہما برزخ، ان کے درمیان ایک آڑ ہے. لا یبغیان، وہ ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتے. یہ سمندر میں آپ کو ملے گا، گرم پانی کی رو ہے، ٹھنڈے پانی کی رو ہے، وہ آپ دوسرے میں مکس نہیں ہوگی. کہتے ہیں کہ برطانیہ جو ہے یہ بالکل اس کا سمندر جم جائے اگر کوئی گرم پانی کی روئیں وہاں پہ نہ جا رہی ہوں، تو ایک طرف اس پانی میں جمنے کی کیفیت ہے اور دوسری طرف وہیں سے گرم پانی کی رو بھی گزر رہی ہے. تو مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ، اس میں ایک آڑ ہے. لا یبغیان، آپس میں مکس نہیں ہوتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، لیکن یہ دونوں ایک گرم ہے ایک ٹھنڈا ہے، لیکن ان دونوں سے تم نکالتے ہو مونگے بھی
اور یہ کہ ان سے موتی بھی نکالتے ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. اور اونچے اونچے جہاز ہیں سمندر میں جیسے پہاڑ ہوں، یہ بھی اسی کے ہیں، بنائے انسان نے. لیکن انسان کو یہ قابلیت کس نے دی ہے؟ مطلب کبھی بھینس کسی نے تو کوئی کشتی بھی نہیں بنائی، یہ انسان نے کیوں اتنا بڑا جہاز بنا لیا ہے؟ اس کی یہ پروگرامنگ کس نے کی تھی کہ جس سے یہ سیکھتا ہے اور یہ سارا کچھ کر لیتا ہے؟ یہ وہ ہے نا، علّمَ آدم الاسماء کلھا. آدم کو سب سکھا دیا تھا، پوٹینشلی یہ علم دے دیا تھا، جو آہستہ آہستہ کرتے کرتے اب انسان اس قابل ہو گیا ہے. تو اللہ ہی نے سکھایا اس کو یہ بھی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اچھا دوسری طرف یہ بھی دیکھیں نا کہ فرض کریں انسان مالک بھی ہو، تو انسان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے. یہ نہ بھی مانے تب بھی وہی ہے. اس نے مر جانا ہے، مر کے کدھر جائے گا؟ جدھر اس کی مرضی ہوگی یا جدھر اس کو رب لے کے جائے گا، جو اس کا مالک ہے ادھر لے کے جائے گا. اور اسی کو کہا للہ میراث السماوات والارض. ابھی تمہارے پاس ہے، تم مر جاؤ گے، تمہاری میراث تمہاری اولاد کی، آخر کس کی؟ تو ہے یہ سب اللہ ہی کا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. جو بھی اس کے اوپر ہے سب فنا ہونے والا ہے. یہ سمندر بھی اسی نے بنایا، یہ روئیں بھی اسی نے چلائیں، یہ پہاڑ بھی، یہ ذو العصف والحب ذو العصف والریحان، یہ سب ہیں. لیکن ایک بات سمجھ لو، یہ عارضی ہے. کل من علیہا فان، یہ سب کا سب فنا ہونے والا ہے، جو بھی اس کے اوپر ہیں. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. باقی رہ جائے گا تیرے رب کا چہرہ، جو بہت جلال والا ہے اور بہت عزت والا، عظمت والا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جو بھی آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہیں. آسمانوں میں فرشتے ہمیں معلوم ہیں، زمین میں کتنی مخلوقات ہیں ہمارے شماری میں نہیں آتی. ہم تو شاید اشراط الارض گننے بیٹھیں تو پتہ ہی نہ لگے کہ کتنے ہیں. وہ اربوں کی تعداد میں تو اشراط الارض ہیں. پرندے ہیں اور انسان ہیں اور کیا کچھ مخلوقات ہیں، جاندار ہیں. لیکن ہر ایک کی ضرورت کون پوری کرتا ہے؟ اس سے سوال کرتے ہیں. کوئی سوال کرے یا نہ کرے، اس کو زندہ جس نے رکھنا ہے اس نے تو اس کی ضرورت پوری کرنی ہی ہے نا. ہمارے گھر میں بکری ہے، بکری مانگے نہ مانگے ہم تو اسے تو کھلائیں گے نا. یہ ہمارا کام ہے کہ اسے کھلائیں، اسے وقت پہ پانی پلائیں. اسی طرح یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے. یسألہ من فی السماوات والارض اور کل یوم ہوا فی شان. ہر دن وہ ایک نئی شان پہ ہوتا ہے، ایک نئے پروجیکٹ پہ ہوتا ہے، نئے منصوبے پہ ہوتا ہے. یعنی چونکہ یہ کائنات ابھی توسیع پا رہی ہے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ والسماء بنیناہا، والسماء، وہ آسمان ہم نے بنایا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اسے وسعت دے رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں. تو ظاہر ہے جب بڑھا رہے ہیں تو اس کے اندر پھر ایک نئے سے نئے منصوبے آ رہے ہیں. ہر دن اس کی ایک نئی شان ہے، یعنی ایک نیا کام ہے، ایک نیا دھندا ہے، ایک نیا منصوبہ ہے جس پر وہ چل رہا ہوتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ. یعنی ابھی تو یہ کام چل رہا ہے، مہم چل رہی ہے. ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے، ہم ان قریب فارغ ہو جائیں گے. ایھا الثقلان، اے دو بھاری بوجھو، تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے، یعنی تمہارا حساب کتاب لیں گے. یہ جو زندگی اس کی بساط لپیٹ دیں گے اور پھر تم ہمارے سامنے ہوگے. کلہم آتی یوم القیامت فردا، ایک ایک آؤ گے اور پھر ہم فراغت کے ساتھ تم سے حساب لیں گے اور تمہارا کام نپٹائیں گے اور تمہارا انجام تمہیں بتائیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یا معشر الجن والانس. اب وہ بات بالکل کھل گئی. اے جن و انس کی جماعتوں، اے انسان کا قافلہ، اے جنوں کے قافلے. یہ دو قافلے ہیں نا جو چل رہے ہیں، ان کی اپنی اپنی تاریخ ہے. ویسے دنیا کی تاریخ، زمین کی تاریخ کے اعتبار سے جنوں کی تاریخ قدیم ہے، انسان کی تاریخ جو ہے وہ بہت چھوٹی ہے، کم ہے. جس کو تو 8-10 ہزار سال کا معاملہ ہے، اگرچہ کہ سائنسدان اسے کروڑوں سال تک لے کے جاتے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال جو آدم علیہ السلام کے بعد کا انسان ہے اس کی تاریخ تو بمشکل 10,000 سال ہی بنتی ہے. تو یا معاشر الجن والانس، اے جن و انس کی جماعتوں، ان استطاعتم، اگر تمہاری استطاعت ہے، تمہارے بس میں ہے، تم کر سکتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ تم نکل جاؤ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر. یہ بادشاہی اللہ کی ہے نا، للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے. تو اس کے باہر اگر تم کہیں نکل سکتے ہو تو پھر شاید کسی اور کی بادشاہی بھی ہو. ایک جو بالفرض محال والی بات ہے. تو اگر اللہ کی پکڑ سے بچ سکتے ہو تو ایک ہی صورت ہے
کہ تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جاؤ اگر تمہارے بس میں ہے، فنفذو تو نکل جاؤ، لا تنفذون تم نہیں نکل سکتے، الا بسلطان یہ ایک استثناء کیا گیا ہے مگر سلطان سے۔ اب اس سلطان پہ لوگوں نے کافی ڈیرے ڈالے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ کسی نے کہا جی یہ جو ہمارا سائنس اور ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ یہ کائنات کا سفر جاری ہے۔ بابا وہ جاری بھی ہو، ابھی تک تو آپ نے یہ معلوم کیا نا کہ یہاں سے لے کے وہاں تک فاصلہ 1 کروڑ نوری سال کا ہے۔ نوری سال کیا ہوتا ہے جی؟ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے آپ جو سفر کریں، 1 کروڑ ایک سال میں جو پہنچیں گے وہ 1 نوری سال ہے۔ تو کروڑ نوری سال، آپ کی تو زندگی اتنی نہیں ہوگی اتنا سفر کرنے کے لیے، تو کیسے نکلو گے؟ تو یہاں سلطان کا اصل جو عام طور پہ معنی ہے، جو ہمارے اپنے تجربے کی بات ہے، کہ جب آپ ایک مملکت سے دوسری مملکت میں جاتے ہیں تو آپ کوئی پاسپورٹ، کوئی ویزا، جو اب باقاعدہ ایک نارم بن گیا ہے، پہلے بھی ہوتا تھا کہ اگر فرعون کے علاقے سے کوئی بندہ جا رہا ہے کسی دوسرے ملک میں تو وہ اگر اس کی سند لے کے جائے گا، خط لے کے جائے گا، وہاں اسے تحفظ ملے گا، وہاں اس کو جو ہے پروٹوکول ملے گا، نہیں تو وہ ہو سکتا ہے کوئی اسے قتل کر دے، نہیں تو ہو سکتا ہے وہاں کوئی اس کی جو ہے وہ کوئی پوچھنے والا نہ ہو، پھر وہ خطرے میں ہوگا۔ تو تم نے اگر یہاں سے نکلنا ہے تو ہمارے امیگریشن قوانین سے پرمٹ لے کے نکلو گے، اس کے بغیر تو نہیں نکل سکتے نا، ہمارے امیگریشن دفتر آنا پڑے گا تمہیں، پرمٹ ملے گا تو جاؤ گے، پرمیشن کے بعد ہوگا، اس کے بغیر تو نہیں ہوگا۔ پاسپورٹ پہ ٹھپا لگواؤ گے تو جاؤ گے، ہماری اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے، تو وہ ظاہر ہے وہ اجازت تو ملنی ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب آئی اگلی بات، اور یہ بہت اہم ہے، فرمایا یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ، تم پر برسائے جائیں گے آگ کے شعلے بھی اور دھوئیں کے بھی، اور تم بدلہ نہیں، فَلَا تَنْتَصِرَانِ تم دونوں بدلہ نہیں لے سکو گے۔ عام طور پہ اس کو لیا گیا ہے قیامت، حشر کے میدان میں یا اس سے آگے جو بات کی گئی ہے، لیکن یہ کہ ابھی قیامت کا ذکر ہی نہیں ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے قیامت سے پہلے یہ جو ہمارا جو خلائی سفر ہے نا، یہ خلائی پروگرام ناسا کا اور یہ وہ، اس کو سمجھ لیں اصل بات کیا ہے جو یہاں سمجھائی جا رہی ہے، یا جو اس کے معنی ہو سکتے ہیں، کہ ایک طرف معاملہ یہ ہے کہ جنوں کا ہم نے پڑھ لیا، وہ آسمان پہ جاتے ہیں، فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں، آگے بھی پڑھیں اِنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، ہمارے وہاں مورچے ہیں جن میں بیٹھ کے ہم باتیں سنتے ہیں فرشتوں کی۔ تو یہ جو ان کو تو مارتے ہیں، وہاں سے بگاتے ہیں، شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں، تو جنوں کے لیے بہت سے علاقے آؤٹ آف باؤنڈ ہیں۔ یہ جو انسان ہے، یہ تو مسجود ملائک اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہ فرشتے اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ اب اگر انسان جائے اس جگہ پہ تو فرشتہ اسے کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ وہ تو موتی ہیں، اس کو کہا گیا ہے کہ اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا۔ جیسے ہم چوری کرنے جاتے ہیں، فرشتے کو سجدہ نہ کروایا ہوتا تو کرنے ہی نہ دیتا۔ تو سمجھ لیجئے کہ یہ اب شیطان لوگ تو وہاں جائیں تو انہیں مار پڑے، انسان جائیں تو ان کی خلائی شٹل گھوم پھر کے واپس آ جاتی ہے۔ اب یہاں ایک بات ایسی بتائی گئی ہے کہ کوئی سرخ لائن ہے، اس سرخ لائن کو اگر جن اور انس مل کے کراس کریں گے، اچھا یہ اس میں سمجھ یہ آتا ہے کہ اس سارے پروجیکٹ میں جنوں کا ہاتھ بھی ہوگا۔ جنوں اور انسانوں کی کمیونیکیشن تو ثابت ہو گئی نا، سورہ انعام میں ہم نے دیکھا کہ ان کی آپس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے، ان کے اندر انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے، آپس میں یہ تبادلہ خیالات کرتے ہیں۔ ویسے بھی اگر آپ نے سائنسدان دیکھے ہوں اور کاہن دیکھے ہوں تو ان کے حلیے شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں، وہی الجھے ہوئے بال، پریشان چہرہ، وہ شکل ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ 12 بجے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیفیت وہ ان لوگوں کی ہوتی ہے جن پہ جن آتے ہیں۔ تو یہ جو مل کے یہ سارا کام ہو رہا ہے، جب وہ اس زون میں داخل ہو گئے جو ریڈ زون ہے، اب اس یعنی جو خطرے والا جو ایریا ہے، جیسے ہمارا اسلام آباد کا ریڈ زون ہے، تو پھر دونوں کو مار پڑے گی۔ یرسلو علیکما، تم دونوں پر برسائے جائیں گے، شواظ من نار، آگ کے گولے بھی، ونحاس، اور دھوئیں کے بھی۔ اچھا یہ دھوئیں کے گولوں کا بڑا وہ جو آنسو گیس کے شلوں کے ساتھ بڑا تعلق جڑتا محسوس ہوتا ہے، تو دھوئیں کے گولے بھی تمہارے اوپر برسائے جائیں گے، فلا تنتصران، تو تم دونوں بدلہ نہیں لے سکو گے، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اچھا ویسے ہمیں تو نہیں پتہ چلے گا نا، وہ جب کوئی ایسی اگر وہ شٹل گرے گی تو کہاں یہ جائے تباہ ہوگی، تو فنی خرابی کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ ہمیں کیا پتا کہ وہ کوئی جبریل کے پھونک مارنے سے تباہ ہوئی ہے کہ فنی خرابی سے تباہ ہوئی ہے، تو خبر تو یہی آئے گی کہ فنی خرابی سے تباہ ہو گئی۔ وہ تو وہ جانتے ہوں گے جو جنہوں نے وہ بھگتا ہوگا۔
یا وہ شیاطین جانتے ہوں گے جو الاسکا میں بیٹھے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، ان کو پتا ہوگا کہ ہوا کیا ہے، لیکن دنیا کو تو یہی بتائے گا، فنی خرابی۔ وَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، اب دیکھیے قیامت کا ذکر اس کے بعد آیا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو وہ پھٹ کے گلابی ہو جائے گا جیسے کہ تری ہو، یا جسے کہا گیا تلچھٹ ہو، یعنی جیسے ایک جگہ پہ یہ بھی ہے کہ جیسے جانور کا آپ وہ چمڑا اتار دیں تو جس طرح نیچے اس کی نکلتا ہے گوشت، تو اس طرح آسمان ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اور اس دن نہیں پوچھا جائے گا نہ کسی انسان سے نہ کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں۔ سوال و جواب تو یہ تو 10,000 سال انسان جو ہے وہ دلائل دیتا رہے گا، سوال و جواب نہیں ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ، مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اور وہ پکڑے جائیں گے پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے۔ اور جیسے پہلوان نہیں اٹھاتا کسی کو اٹھا کے پٹکتا ہے، تو اس طرح ان کو پیشانی کے بالوں سے، سر کے بالوں سے پکڑیں گے اور پاؤں سے پکڑیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اٹھا کے پٹک دیں گے دوزخ میں۔ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ وہ دوزخ ہے جس کو مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ، اب اس دوزخ اور وہ جو ان کے پانی پینے کا گھاٹ ہے، کھولتا پانی، ان دو کے درمیان ہی وہ چکر لگاتے رہیں گے۔ اب ان کی زندگی کا سفر یہی ہے، یہاں شجرۃ الزقوم کھائیں، وہاں جا کے جو وہ کھولتا پانی پئیں، واپس دوزخ میں جھونکے جائیں۔ فَاتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ، یہ ان کا سفر ہے۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب اس سے آگے بات چلی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو ڈرا اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے۔ زندگی اس نے یہ گزاری، جب بھی کام کیا اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، اس کام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایسے لوگ جن کی روش یہ تھی زندگی میں پھونک پھونک کر قدم رکھنے والے، ان کے لیے جنتیں دو، یعنی وہ جن اور انس دو ہیں نا، تو جنتیں بھی دو ہوں گی، جنوں کی علیحدہ، انسانوں کی علیحدہ۔ ظاہر ہے ہم اگر کولڈ ڈرنک سے مزہ لیتے ہیں تو وہ شاید کسی اور چیز سے لیتے ہوں، تو ان کے لیے ان کے حساب کی جنت ہوگی، اور انسانوں کے لیے انسانوں کے حساب کی جنت ہوگی۔ ویسے یہاں 4 قسم کی جنتوں کا ذکر ہے، 2 جنوں کے لیے، 2 انسانوں کے لیے۔ اور جو میں سمجھاتا ہوں وہ اس طرح سمجھاتا ہوں، 2 جنتیں 5 سٹار ہیں اور 2 جنتیں 7 سٹار ہیں۔ یہ 2 مختلف قسم کے، ان کے گریڈ کا فرق ہے، ان کے لیول کا فرق ہے۔ ایک مقربون کی جنت ہے اور ایک اصحاب یمین کی جنت ہے۔ اگلی صورت میں زیادہ واضح ہو جائے گا، لیکن یہاں اتنی بات کھلتی نہیں۔ اس صورت کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو پھر بات بہت واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ جو جنت ہوگی ذواتا افنان، یہ 5 سٹار جنت کا ذکر ہے، وہ اس کی بھی بہت سی شاخیں ہوں گی۔ اب دیکھیں نا 5 سٹار ہوٹل دنیا میں کتنے ہیں، ہر شہر میں ہوتے ہیں، کئی ہوتے ہیں، لہذا وہ یہ جنتیں بھی کئی ہوں گی، ان کی بہت سی جو ہے وہ برانچز ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، جو ان کی خصوصیات ہوں گی، جو کچھ یہاں پہ نمایاں طور پر ہوگا، ایک تو یہ ہے کہ اس میں 2 بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، تجریان، بہتے چشمے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اور یہاں پہ طرح طرح کے قسم کے میوہ بھی ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ، یہ ایسے بچھونوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے کہ جن کا استر جو ہے وہ دبیز ریشم کا ہوگا۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور جو ان کے باغوں کا پھل ہوگا وہ جھکا ہوا ہوگا، یعنی کوئی یہ نہ ہو کہ لومڑی دیکھتی رہے اور کہے کہ انگور کھٹے ہیں، بلکہ سب ان کے ریچ میں ہوں گے، جو بھی چاہے گا اس کے بالکل پاس آ جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اور وہاں پہ ہوں گی نگاہیں نیچے رکھنے والیاں، یعنی جو ان کی بیگمات ہوں گی، وہ ان کے اندر جو ہے وہ یہ وصف ہوگا حیا کا کہ ان کی نگاہیں نیچے رہیں گی۔ لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، ان کو چھوا نہیں ہوگا اس سے پہلے نہ کبھی کسی جن نے نہ کبھی کسی انس نے، وہ بالکل کنواریاں اور ان ٹچ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، یعنی ان کی جو رنگت ہوگی اور جو ان کے اندر صفائی اور جو ان کے اندر جو ہے ایک وہ جسے کہتے ہیں خوبصورتی کا پہلو ہوگا، وہ اس طرح ہوگا جیسے کہ لال اور مونگے ہوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، تو نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے کیا ہے؟ کسی نے اگر دنیا میں احسان کی روش پر زندگی بسر کی ہے تو بدلے میں اللہ کی طرف سے اس پر یہ احسان ہوگا۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان دونوں جنتوں کے علاوہ 2 جنتیں اور ہوں گی، اور یہ ہیں وہ 7 سٹار جنتیں۔ اچھا ان کو میں 5 سٹار انہیں 7 سٹار کیوں کہہ رہا ہوں، یہ اگلی صورت سے سمجھ میں آئے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب دیکھیے ان کا وصف کیا ہے، مُدْحَامَّتَانِ، یہاں جو سایہ ہوگا وہ بہت گہرا ہوگا، وہ ان کے پتے بہت جو ہے گہرے چھائے ہوئے، وہ بہت گہرے سبز جیسے سیاہ ہوں۔ یہ کوئی شے جب اس کے اندر بہت زیادہ زرخیزی آتی ہے تو سبز رنگ سیاہی مائل ہو جاتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، یہاں جو 2 چشمے ہوں گے وہ ابل رہے ہوں گے۔ دیکھیے وہاں جو 2 چشمے تھے تجریان، وہ بہتے چشمے تھے، اور یہ جو 2 چشمے یہ ابلتے چشمے ہیں۔ یہ جیسے آب زمزم کے بارے میں کہتے ہیں وہ ابل رہا ہے زمین کے نیچے سے، وہ ابل کے باہر آ رہا ہے، تو یہ ابلتے چشمے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، یہاں فاکیہ تو ہوں گے ہی، میوے جو اوپر جن کا ذکر ہوا تھا وہ تو ہوں گے ہی، مزید یہ کہ کھجوریں بھی ہوں گی اور انار بھی ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، یہاں جو عورتیں ہوں گی وہ انتہائی اچھی، نیک اور حسان، انتہائی خوبصورت۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور ان کی ایک صفت اگلی بھی اوپر ان کی آئی تھی کہ وہ نگاہیں اٹھانے والی نہیں ہوں، وہ جو ہیں فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اپنی نگاہیں اپنی پلکیں نیچے رکھنے والی ہوں گی۔ اور ان کے بارے میں فرمایا حورٌ مقصورات فی الخیام، یہ حوریں ہیں بہت چٹی گوری، اور یہ کہ اپنے خیموں میں رہنے والی، باہر نکل کے گھومنے پھرنے والی نہیں، انہیں گھومنے پھرنے کا شوق نہیں ہے۔ اچھا یہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ عورت کی نگاہ نیچے رہے، گھر کے اندر ٹک کے رہے، یہ اس کی اعلیٰ قابلیت، قرآن تو اسے بہت اعلیٰ قابلیت کے طور پر بیان کر رہا ہے، اعلیٰ اخلاق کے طور پر بیان کر رہا ہے۔ اب اس کو چھوڑیں کہ عورتوں کے اندر کیا امنگ ہے اور کیا آرزو ہے، اس کو ایک طرف لینے دیں۔ کتنے مرد ہیں جنہیں عورتوں کی یہ خصوصیت برائی لگتی ہے، بڑی شرمیلی ہے جی، وہ تو اسے کوئی کام ہی نہیں آتا، وہ تو نگاہ ہی نہیں اٹھاتی، وہ تو گھر کوئی سودا سلفی نہیں لا سکتی، اسے تو خریداری کا طریقہ ہی نہیں آتا، مجھے شاپنگ بھی اپنی ساری خود ہی کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ مرد بیچارہ جو اس طرح کا ہوتا ہے وہ تو اپنی عورت کے حوالے سے ہمیشہ جو ہے وہ بڑا شرمندہ رہتا ہے کہ میری عورت کو دنیا کے کام آتا نہیں ہے، یعنی جو خوبی ہے آج کے دور میں وہ خامی بن گئی ہے۔ اور جو شخصیت ابھی آپ نے سنا نا، ایک مرد نے کسی عورت کو قتل کر دیا کہ اس نے کوئی رقص نہیں کیا تھا محفل میں جب اس کے دوست آئے ہوئے تھے۔ اب وہ لوگ جن کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ان کی بیوی بڑی جو ہے وہ سوشل ہو، گھومنے پھرنے والی ہو، اور ہر قسم کے مرد کے ساتھ بات کر سکتی ہو، اس مزاج کا آدمی جنت میں جا کے خوش کیسے ہوگا؟ وہاں تو عورت چپ چاپ بیٹھی ہوئی ہے، ڈکی ہوئی، لپٹی ہوئی، گھر کے اندر باہر بھی نہیں نکلتی، تو یہ ماحول تو اسے پسند ہی نہیں آئے گا۔ وہ کسی نے ایک لطیفہ بنایا تھا، ہے تو لطیفہ ہی لیکن ہے بڑا کام کا، بڑا سبق ہے اس کے اندر، کہ بندہ مر گیا تو اس کے پاس فرشتے آئے کہ ہاں جی آپ مر گئے ہیں تو اگلی منزل یا جنت ہے یا دوزخ، آپ کہاں جانا پسند کریں گے؟ تو اس نے کہا اگر میں نے ہی فیصلہ کرنا ہے تو مجھے پتہ تو چلے نا جنت میں کیا ہوگا اور دوزخ میں کیا ہوگا۔ اسے دکھائی گئی جنت، وہاں اس نے دیکھا کہ سبزہ ہے، ایک شریف سا جوڑا ہے جو اب فاصلہ رکھے ہوئے آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، نہ دائیں دیکھ رہے ہیں نہ بائیں دیکھ رہے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا چل ماحول ہے سارا۔ اس کے بعد اس نے کہا ذرا مجھے دوزخ بھی دکھاؤ۔ دوزخ میں دیکھا اس نے تو ہلا گلا ہے، شور شرابہ ہے، موسیقی کی دھنیں ہیں اور جام چھلک رہے ہیں، یعنی ہر وہ شے، فوڈ سٹریٹ ہے سارا۔ اس نے کہا یار مجھے دوزخ میں ڈالو۔ انہوں نے اٹھایا دوزخ میں پھینک دیا۔ جب جا رہا تھا نیچے دیکھتا ہے تو وہاں آگ لگی ہوئی ہے۔ اس نے کہا یار یہ تو دھوکہ ہو گیا، مجھے تم نے کدھر پھینک دیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ ہمارا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ تھا۔ تو اب اصل میں یہ ہے کہ آپ کو پہلے سے ہی اپنی عادتیں وہ بنانی ہیں یہاں سے، تاکہ جنت کے ماحول ہمیں پسند آئے۔ اگر ایسی عورتیں ہمیں پسند نہیں ہیں تو جنت میں پھر کون سی خوبی ہمیں ملنی ہے؟ پھر ہمارا کیا کام جنت میں؟ تو پھر وہ تو جدھر ہوں گی پھر ادھر ہی جانا پڑے گا۔ ظاہر ہے سارا جو ہے وہ آپ کا وہ ہالی ووڈ ہو کہ بالی ووڈ ہو، وہ کدھر ہوگا؟ تو ان کے پرستار بھی پھر ادھر ہی ہوں گے، ان کے ساتھ ہی ہوں گے۔ تو اس کو ابھی سے اپنی عادتیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، وہ عورتیں ایسی ہوں گی کہ ان کو نہیں چھوا ہوگا اس سے پہلے کسی انسان نے یا کسی جن نے۔ فبأی آلاء ربکم، اچھا یہ تو خیر ہم تو ابھی زندگی کی دوڑ میں بہت پیچھے ہیں نا، مشرق والے، مغرب والے بہت آگے۔
کوئی عورت اگر 24-25 سال کی ہو جائے اور وہ کنواری ہو، ورجن ہو، تو اسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک صحت مند عورت نہیں ہے، نفسیاتی مسائل ہیں اس کے، نہیں تو ابھی تک تو اس کو جو ہے نا وہ سیکس میں انوالو ہو چکا ہونا چاہیے تھا، تو یہ اس کی کوئی پرابلمز ہیں۔ ہم جیسے شائنس جس کو ہم کہتے ہیں بہت بڑی صفت ہے اور وہ حیا عورت کا زیور ہے، وہاں پہ وہ بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑی کمی ہے۔ تو یہ جو ہے ان کو بھی نہ جن نے چھوا ہوگا نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، اور یہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے سبز مسندوں پر اور قیمتی نفیس بچھونوں پر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو بہت بڑائی والا اور عظمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ جو اگلی صورت آ رہی ہے اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں وہ مضامین جو سورہ رحمان میں آئے ہیں وہ عکسی ترتیب میں آئے ہیں، یعنی جو اس کے آخر میں بیان ہوئے وہ اس میں شروع میں سورہ واقعہ میں شروع میں بیان ہوں گے، اور جو اس میں شروع میں بیان ہوئے اس میں جا کے سب سے آخر میں بیان ہوئیں گے۔ یہ بات سمجھ لیں تو ساری باتیں سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اب دیکھا جائے پچھلی صورت میں جنتوں کا ذکر سب سے آخر میں، اس سے پہلے دوزخ کا ذکر تھا اور سب سے پہلے قرآن کا ذکر تھا۔ اس صورت میں قرآن کا ذکر سب سے آخر میں ہوگا، اور وہ جو آخری جنت تھی اس کا ذکر پہلے آ جائے گا، السابقون الاولون کی جنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی یعنی قیامت آ جائے گی، لیس لوقعتھا کاذبہ، اس کے واقع ہو پڑنے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، وہ تو ہونا ہی ہے، شدنی ہے، حقیقی ہے۔ خافضۃ الرافعہ، وہ پست کرنے والی ہے، بلند کرنے والی ہے، یہاں کے مزدور کو وہاں پہ جنت میں لے جانے والی ہے اور یہاں کے بادشاہ کو وہاں دوزخ میں لے جانے والی ہے، تو وہ اونچا نیچا کر دینے والی ہے۔ اذا رجت الارض رجا، وہ ہوگی کب؟ جب زمین لرزے گی جیسے لرزے گی، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ٹوٹ پھوٹ کر، فکانت ہباء منبثا، وہ غبار کی طرح اڑ جائیں گے، وکنتم ازواجا ثلاثا، اب یہاں سے وہ بات شروع ہوئی، تم تین گروہ بن جاؤ گے، تین حصوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، یہ جو دائیں طرف والے ہوں گے کیا چیز ہیں یہ دائیں طرف والے، واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور یہ جو بائیں والے ہیں کیا برے ہیں یہ بائیں والے، یہ جو شومی قسمت ہے وہ اسی سے بنا ہے، قسمت کی خرابی، تو کیا خراب قسمت کے مالک ہیں یہ بائیں والے۔ والسابقون السابقون، وہ تیسرا گروہ ہوگا سبقت کر جانے والے، وہ سبقت کرنے والے، یہ کون ہیں؟ یہ ہم نے پڑھا تھا جس کو جو ہی بات سمجھ آئی فوراً ہی مان لیا، وہ جادوگروں نے جو ہی دیکھا نا دیر لگائی نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فرعون کی نگاہ سے اوجھل ہو کے ہی مان لائیں، ادھر ہی لائے۔ یہ ہوتے ہیں سبقت کرنے والے، دوڑ کے لپک کے جانے والے، ایمان پر بھی نیکیوں پر بھی، دیر نہیں کرتے، کوئی اور جائے تو میں پیچھے جاؤں، کوئی نہ جائے میں اکیلا جاؤں گا، کوئی ایک نہ مانے میں اکیلا مان، یہ السابقون السابقون ہے۔ ٹرینڈ سیٹر، ایک تو ہوتے ہیں رستہ بن جائے پھر پیچھے آنے والے، اور ایک وہ ہوتے ہیں رستہ ہو نہ ہو بنانے والے، یہ لیڈر، اصل لیڈر تو یہ ہوتے ہیں السابقون والسابقون السابقون، اور وہ سبقت کرنے والے کیا ہیں؟ یہ سبقت کرنے والے اولئک المقربون، یہ اللہ کے قریب والے ہیں، وہ جو جنت الماوا عند سدرۃ المنتہا جو ہے جو وہاں رہنے والے ہیں، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں، سلۃ من الاولین، پہلے لوگوں میں سے یہ بہت سے ہوں گے، وقلیل من الاخرین، بعد والوں میں یہ تھوڑے ہوں گے، بعد کے دور میں یہ کم ہوں گے، پہلے دور میں یہ زیادہ ہوں گے۔ علی سرور موضونہ، یہ بیٹھے ہوں گے جڑاؤ تختوں پر، متکئین علیہا متقابلین، ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے تکیوں کے ساتھ آمنے سامنے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان پر گردش کر رہے ہوں گے وہ سدا رہنے والے لڑکے، یعنی جو بڑے نہیں ہوں گے بچے ہی رہیں گے۔ اچھا یہ بھی کیوں صلاحیت ہے؟ آپ گھر میں ایک لڑکا رکھتے ہیں، اسے سارے بتاتے ہیں سودا کہاں سے لانا ہے، یہ معاملات کو جب سمجھتا ہے آپ کے ساتھ، وہ اتنے میں بڑا ہو جاتا ہے، آپ کو نیا رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ بڑے لڑکے کو تو آپ گھر میں رکھنا نہیں چاہتے، تو یہ ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، اسی عمر میں رہیں گے، ان کی عمریں بڑی نہیں ہوں گی۔ بے اقواب و باریک، وہ آب خورے اور کوزے، وقاسم من معین، اور صاف نتھری شراب کے پیالے، لا یعنی یہ لے کے ان پر گردش کر رہے ہوں گے، آ رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، اور نہ وہ پی کے نہ ان کا سر دکھے گا نہ آدمی بک بک کرے گا، وفاکہۃ مما یتخیرون، اور میوہ ہوگا جیسا وہ پسند کریں گے، ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کا گوشت ہوگا، وہ یعنی گجرا والا نہیں جانا پڑے گا، چڑے وہ ان کا گوشت بنا انہیں مل رہا ہوگا جو جس قسم کا چاہیں گے، وحور عین، اور موٹی موٹی آنکھوں والی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی،
کا امثال اللؤلؤ المکنون، جیسے موتیوں کے دانے ہوں جو غلاف کے اندر تھے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا جو انہیں یہ جنت ملے گی۔ لا یسمعون فیہا لغوا، وہاں وہ کوئی بکواس نہیں سنیں گے، ولا تعصیما، نہ گناہ کی بات، الا قیلا سلاما سلاما، سوائے اس کے کہ وہ سنیں گے سلام سلام۔ واصحاب الیمین، اور دانی والے، ما اصحاب الیمین، کیا کہنے ان دانے والوں کے، فی صدر مخضود، یہ بیری کے درختوں میں ہوں گے جن میں کوئی کانٹا نہیں ہوگا، وطلح منضود، اور کیلے طے بطے، وظل ممدود، اور سایہ لمبا، وماء مسکوب، اور بہتا پانی، عینان تجریان، بہتا پانی، وفاکہۃ کثیرہ، اور میوے بہت سے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جن میں نہ کوئی وقفہ ہوگا اور نہ کوئی رکاوٹ آئے گی، وفرش مرفوعہ، اور بچھونے ہوں گے مصریاں، وہ اونچے بلند و بالا، انا انشأناہن انشاء، وہاں جو ان کے لیے بیویاں ہوں گی، عورتیں ہوں گی، ان کو ہم نے ایک تھان پہ اٹھایا ہوگا، ان کی ایک خاص قابلیت ہوگی جو ان کو عطا کی ہوگی، فجعلناہن ابکارا، اور ایک قابلیت یہ بھی ہوگی کہ ہمیشہ کنواریاں رہیں گی، ان کے کنوارے پن پر کوئی فرق نہیں آئے گا، وہ جو وہاں کا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، عربن اترابا، پیار دلانے والیاں، ہم عمر، لاصحاب الیمین، یہ دائیں والوں کے لیے ہیں، سلۃ من الاولین، یہ پہلو میں سے بھی بہت سے ہیں، وسلۃ من الآخرین، یہ بعد والوں میں سے بھی بہت سے ہوں، وہ جو السابقون السابقون ہیں وہ پہلو والوں میں سے تو بہت ہوں گے، بعد میں تھوڑے ہوں گے، لیکن یہ اصحاب الیمین پہلے بھی والوں سے بھی بہت ہوں گے اور بعد والوں میں سے بھی بہت ہوں گے۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں والے کیا برے ہیں یہ بائیں والے، فی سموم، یہ بھاپ میں ہوں گے، سٹیم کے اندر ہوں گے، وَحَمِيمٍ، جلتے پانی میں ہوں گے، وَظِلٍّ مِّن يَخْمُومٍ، سایہ بھی ہوگا ان پر لیکن دھوئیں کا سایہ ہوگا، لا بارد ولا کریم، اس میں نہ ٹھنڈک ہوگی نہ اس میں کوئی وقار ہوگا۔ آدمی جب سکون میں ہوتا ہے تو باوقار ہوتا ہے، جب وہ ٹینس ہو تو اس وقت اس کا وقار بھی جاتا رہتا ہے، تو اس دھوئیں کے اندر آرام بھی نہیں ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ اس سے پہلے دنیا میں بہت خوشحال تھے، آسودہ حال تھے، وہ جو ہم نے پڑھا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، تو یہ اپنے فائدے دنیا میں بھگت آئے ہیں۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، لیکن اس وجہ سے نہیں دوزخ میں گئے کہ دنیا میں خوشحال تھے، اصل میں اس وجہ سے گئے کہ بجائے اللہ کے شکر گزار بننے کے انہوں نے ایک بہت بڑے گناہ کے اوپر اصرار کیا، اسے چھوڑنے پر تیار نہیں ہوئے، شرک پر، اس پر یہ جازم رہے، ڈٹے رہے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور یہ کہتے تھے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں رہ جائیں گی، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، ہم اٹھا لیے جائیں گے۔ اب آباؤنا الاولون، بھلا ہمارے پہلے آباء و اجداد بھی اٹھ جائیں گے۔ قل ان الاولین والآخرین، اے نبی نے بتائیے بے شک تمہارے پہلے بھی اور بعد والے بھی، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، سب اکٹھے ہونے والے ہیں ایک ایسے دن میں کہ جس کا وعدہ مقرر ہے، طے شدہ ہے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تم سب ایک گمراہ بھٹکے ہوئے جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، لازماً کھاؤ گے وہ زقوم کے درخت سے کھانا، فمالئون منہ البطون، پھر اس سے تم پیٹ بھرو گے، فشاربون علیہ من الحمیم، اس سے اوپر کھولتا ہوا پانی پیو گے، فشاربون شرب الہیم، پیاس اتنی لگے گی جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے اس طرح پیو گے، ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی بدلے کے دن۔ نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، تو تصدیق کیوں نہیں کی، ایمان کیوں نہیں لائے، مانا کیوں نہیں۔ افرائیتم ما تمنون، تم دیکھتے ہو جو تم ٹپکاتے ہو منی، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا اس کو تم نے بنایا ہے یا ہمیں اس کے بنانے والے، اس سے ہم نے انسان بنا دیا، کس نے بنایا، جو یہ کر سکتا ہے تمہیں دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے تمہارے درمیان موت مقدر کر دی اور ہم عاجز نہیں آ گئے، تھک نہیں گئے ہیں، الا نبدل امثالکم، کہ تمہاری مثالیں دوبارہ بنا لیں، وننشئکم فیما لا تعلمون، اور تمہیں اٹھا لیں ایک ایسی تخلیق پر جو تم نہیں جانتے، ولقد علمتم النشأۃ الاولی، اور تم اپنی پہلی دفعہ اٹھانا بننا جان چکے ہو، حقیر بون سے تمہیں بنایا ہے، فلولا تذکرون، تو سمجھتے کیوں نہیں ہو۔ افرائیتم ما تخرسون، تم دیکھتے ہو جو کھیتی کرتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا اس کھیتی سے جو بیج سے نکلتے ہیں سوئی وہ تم نکالتے ہو یا ہم ہیں اس کی زراعت کرنے والے۔ لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لجعلناہ حطاما، اسے روند کر گھاس بنا دیں، فظلتم تفکہون، تم باتیں کرتے رہ جاؤ، انا لمغرمون، ہم تو قرضدار ہو گئے،
بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم کر دیے گئے. افرأیتم الماء الذی تشربون، تم دیکھو اس پانی کو جو پیتے ہو. انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، خزانے آسمان پر سے اسے تم اتارتے ہو یا ہمیں اس کے اتارنے والے. لو نشاء، اگر ہم چاہیں، جعلناہ، جا اسے کھاری کر دیں، نمکین کر دیں، کڑوا کر دیں. فلولا تشکرون، تو شکر کیوں نہیں کرتے. افرأیتم النار التی تورون، تم دیکھتے ہو اس آگ کو جو تم جلاتے ہو. انتم انشأتم شجرتها، کیا اس کے درخت کو تم نے اگایا ہے. ام نحن المنشئون، یا ہمیں اس کے پیدا کرنے والے. آج ہم یہ بھی کہتے ہیں جو گیس جلاتے ہو وہ زمین کے نیچے اس کا خزانہ تم نے رکھا تھا یا IMF نے رکھا تھا یا ہمیں اس کے رکھنے والے. نحن جعلناها تذکرۃ، ہم نے اسے ایک یاد دلانے کا ذریعہ بنا دیا ہے. ومتاعا للمقوین، اور جو بھی مسافر ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا وہ متاع بھی ہے، سامان بھی ہے. فسبح بسم ربک العظیم، تو کرو تسبیح اپنے عظیم رب کے نام کی. فلا اقسم بمواقع النجوم، تو نہیں، یعنی جو تم سمجھتے ہو نا دنیائی کی زندگی اور آخرت نہیں ہے. اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، بمواقع النجوم، ستاروں کے واقع ہونے کی جگہ کی. یہ واقعہ کیا ہے؟ اذا وقعت الواقعہ، قیامت ہے، اس کی جمع مواقع ہو گئی، ستاروں کی قیامت. اور اب انسان نے یہ قیامت معلوم کر لیا، بلیک ہول کا جو تصور آیا ہے. کوئی ستارہ جو ہے وہ ایک ایسی شے بن جاتا ہے، یوں سمجھیے کہ وہ ایک قبر بن جاتی ہے. کوئی شے اس کے آس پاس سے بھی گزرے وہ اپنی طرف کھینچ لے گا، وہ ایک سیاہ دبے کے طور پر باقی رہ جاتا ہے، اور وہ ایک بالکل ایک جہاں سے کوئی سگنل بھی واپس نہیں آتا. تو یہ تو قیامت ہو گئی اس ستارے کی. تو ایک قیامت زمین کی بھی ہونی ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، یہ قسم ہے، تمہیں اگر علم ہو تو بہت بڑی قسم ہے. اور اب انسان اس علم کے بہت قریب پہنچ گیا کہ کتنی بڑی قسم ہے، کیا بات کہی گئی ہے. یہ کتنی بڑی دلیل ہے قیامت کے اوپر کہ اگر ایک ستارے کی قیامت واقع ہو گئی تو دوسرے کی کیوں نہیں ہو گئی. تو جب یہ ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کہ عظیم چیز کیا تھی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اگلے جہان میں جا کے پتہ چلے گا انہ لقرآن کریم، کہ بے شک یہ بہت عزت والا قرآن ہے. فی کتاب مکنون، یہ ایک پوشیدہ کتاب میں رکھا ہوا ہے قیمتی ہونے کی وجہ سے. اور وہ اتنا پوشیدہ ہے لا یمسہ الا المطہرون، وہاں وہ فرشتے بھی عام فرشتہ نہیں جاتا، بہت ہی پاک مقرب فرشتے وہاں پہ جاتے ہیں، جو اس کا اصل جو مقام ہے اور مرتبہ ہے. اور دنیا میں بھی اسی دل پر یہ اثر کرتا ہے کہ جو پاک ہو، جو لالچ سے پاک ہو، جو حسد سے پاک ہو، جو کینے سے پاک ہو، جو تعصبات سے پاک ہو، اسی پر یہ اثر کرتا ہے. تنزیل من رب العالمین، سارے جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اس حدیث سے تم سستی کرتے ہو. دیکھو خیر یہی ہے نا، سب سے بہتر یہ ہو، انجینئرنگ کے لیے چستی کرتے ہو، میڈیکل میں داخلہ لینے کے لیے بھاگے جاتے ہو، سفارشیں لڑاتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا کتنی فیسیں دیتے ہو، اس کے بارے میں تمہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ جو بس ٹوٹا پھوٹا جو مل گیا، نہ ملا تو تب کون سی پرواہ ہے. اب تو بینک قائم ہو گیا نا، کسی نے قرآن پڑھا اس نے جا کے بینک میں رکھ دیا. جو بڑے بڑے مدرسے کراچی میں، انہوں نے وہاں بتایا ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں نے اتنا قرآن پڑھ کے یہاں سٹور کر دیا ہے. اب کسی کے والد صاحب فوت ہو گئے تو وہ بینک جائے گا، ادھر جا کے کہے گا جی ابا جی فوت ہو گئے، مجھے 100 قرآن چاہیے. وہ اسے رسید دے دیں گے، چلو جی آپ 100 قرآن اتنے پیسے جمع کراؤ نا ادھر، تو 100 قرآن کا ثواب لے جاؤ. قرآن بینک، بلڈ بینک ہی نہیں ہے، قرآن بینک بھی قائم ہو گیا ہے. تو یہ اس لیے نہیں تھا بھائی، یہ خود پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے. باقی یہ تو ایصال ثواب، حصول ثواب تو سب بات کی باتیں ہیں. افبہذا الکتاب افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور اپنا حصہ اس میں یہ رکھتے ہو کہ جھٹلاتے ہو اس کو. اس کی قدر نہ کرنا بھی تو جھٹلانا ہے نا، پیٹھ موڑنا یہ بھی ہے نا. کچھ اور کیریئر بنانے چلے گئے، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں جوڑا، یہ بھی تو پیٹھ موڑنا ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم، ٹھیک ہے لگے لو بناؤ کیریئر. تو جب وہ جان آ کے حلق میں پھنسے گی، جب یہاں آئے گی، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اپنے اس پیارے کو جسے انجینئر بنا رہے تھے، ڈاکٹر بنا رہے تھے، دیکھ رہے ہو، تمہارے سامنے ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم اس کے زیادہ قریب ہیں تم سے بھی. وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تمہیں نظر نہیں آتے. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تم اتنے ہی فن خان اور کسی کے قابو میں نہیں ہو، وہ بش ہو یا کوئی اور ہو، فرعون ہو، اگر وہ کسی کے قابو میں نہیں ہے، کسی کا غلام نہیں ہے، ترجعونہا ان کنتم صادقین، وہ جو جا رہا ہے نا اس کو واپس لے آؤ نا اگر تم سچے ہو تو.
اختیار اگر تمہارا ہے، بادشاہی واقعی لیس لی ملک مصر ہے، تو مر رہا ہے تو جو اسے واپس لا کے تو دکھائے نا، ترجعونہا ان کنتم صادقین. ادھر سے مر گیا، اگلی منزل میں گیا، وہاں کیا ہوگا؟ فاما ان کان من المقربین، اگر وہ ہوا مقربوں میں سے، السابقون میں سے، فروح و ریحان و جنت و نعیم، تو وہاں اس کے لیے راحت ہے، روزی ہے، نعمت ہے. واما ان کان من اصحاب الیمین، دائیں طرف والوں میں سے ہوا، فسلام لک من اصحاب الیمین، تو دائیں طرف والوں کے لیے بھی سلامتی ہے. وہ تینوں سلتن، تین گروہ میں تقسیم ہو جاؤ گے. تو ایک گروہ تو وہ ہے کہ جس کے لیے روح ریحان جنت و نعیم ہے، دوسرے کے لیے بھی اسلام اللہ کا من اصحاب الیمین. واما ان کان من المکذبین الضالین، اگر وہ ہوا جھٹلانے والے گمراہوں میں سے، فنزل من حمیم، تو اس کی مہمان نوازی ہوگی کھولتے پانی سے، وتصلیۃ جحیم، پھر وہ جھونکا جائے گا دوزخ میں، آگ میں. ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہ وہ چیز ہے جو یقینی ہے، سچی ہے، شدنی ہے، واقعی ہے، لائق یقین ہے. فسبح بسم ربک العظیم، تو تسبیح کرو اپنے عظیم رب کے نام کی، اس کا جو حمد کرو، تسبیح کرو، اس کا نام کے مالا جپو. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.